MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हज़रात उलमा इकराम, नौजवानान मिल्लत, मकतब के इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए बड़ी खुशी हो रही है और बच्चों के इस तालीमी मुजाहरे को देखकर अपना बचपना याद आ रहा था। बैठे थे, दिमाग में ख़्याल आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, लेकिन वक्त भी बहुत तंग है और बड़े बड़े उलमा इकराम मौजूद हैं, तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक दो मिसालें पेश करके उन्हीं की रोशनी में कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। चूँकि मेरी आदत है अपने समाज और सोसाइटी का ऑपरेशन करना। जब तक बीमारियों का ऑपरेशन नहीं होगा या बीमारी की तशख़ीस अगर सही नहीं होगी, इलाज ठीक नहीं हो सकता। हम ये नहीं कहते कि मुसलमान दीन के एतबार से, तालीम के एतबार से पीछे हैं, बहुत आगे हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए वो नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके इस महल्ले में आबादी के हिसाब से कितने बच्चे और बच्चियां मकतब में पढ़ने आते हैं? अगर बहवलपुर के इस पूरे इलाके का जायज़ा लें तो बालिग बच्चे और बालिग बच्चियों की तादाद के एतबार से कितने ऐसे बच्चे और बच्चियां हैं जिनका नाज़रे कुरान ख़त्म हो गया, मुकम्मल हो गए हैं। बहुत कम इलाका हमें ऐसा मिलता है जहां 100 के 100 बच्चे और बच्चियां बालिग और बालिगा जिनका नाज़रे कुरान मुकम्मल हुआ हो। वरना ऐसा होता है कि 2-4 पारा पढ़ लिया, उम्र हो गई, या घर के प्रेशर में स्कूल की पढ़ाई और ट्यूशन और दूसरे लवाजिमात और उसके चक्कर में बच्चों को मकतब से दूर रखते हैं। मकतब की अहमियत को हम नहीं समझते। मकतब की अहमियत, मकतब के तालीम की अहमियत, कुरान की तालीम की अहमियत और मकतब में आकर बच्चों की तालीम के साथ बच्चों की तरबियत, और फिर मकतब में आने से पहले घर का माहौल, घर का निज़ाम, माँ की तरबियत, बाप की तरबियत, ये तमाम चीज़ें मिलकर एक बच्चे को या तो नेक बनाती हैं या बच्चे को बुरा बना देती हैं। समाज, घर और आपका तालीमी निज़ाम, ये सारी चीज़ें मिलकर बच्चों की तश्कील का एक ज़रिया बनती हैं। अगर इन सारी चीज़ों में यकजहती नहीं होगी, इंतशार होगा, इख्तिलाफ होगा, बाप कुछ चाह रहा होगा, माँ कुछ चाह रही होगी, घर का माहौल कुछ होगा, महल्ले का माहौल कुछ होगा और मकतब का माहौल कुछ होगा, तो इससे जिस तरह फ़ायदा होना चाहिए नहीं हो पाएगा। इसी को अकबर इलाहाबादी ने एक शेर में कहा था कि तिफल में बू आए क्यों, माँ बाप के अतवार की, दूध तो डब्बे का है और तालीम सरकार की। बच्चा जब पैदा होता है, बच्चे की तरबियत की उम्र जो है वो 6 साल के अंदर की है। याद रखिएगा अच्छी तरह। अगर आपका बच्चा और आपकी बच्ची 6 साल की उम्र में अगर उनकी अच्छी तरबियत हो गई, उनका जहन अच्छा बन गया, उनकी आदतें अच्छी हो गई, तो फिर वो बच्चे यकीनन आगे चलकर नेक बनेंगे। और अगर 6 साल की उम्र के बाद आप फिक्र कर रहे हैं कि बच्चा या बच्ची को आप नेक बना दें, अच्छा बना दें, नामुमकिन है, इल्ला माशाअल्लाह। बड़े बड़े माहिरीन नफ्सियात ने लिखा है कि बच्चे की तरबियत की उम्र जो है वो 6 साल के अंदर की है।
اور آج ہمارے سماج میں ہوتا ہے کہ جب بچہ 2 سال 3 سال 4 سال کا ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے بہت زیادہ ضد کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، تو ماں باپ اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں، گیم لگا کر دے دیتے لوگ۔ اب بڑوں سے زیادہ بچے موبائل میں مصروف، وہ گیم کھیلنے میں عاشق، وہ گیم کے دیوانے۔ اب ان بچوں سے اس قوم کا کیا فائدہ ہوگا جن بچوں کا بچپنا موبائل کی روشنی میں گزر رہا ہے؟ نہ یہاں کی تعلیم ان کو فائدہ دے گی۔ مکتب میں 2 گھنٹہ اور 3 گھنٹہ آپ کا بچہ رہا، لیکن مکتب سے جب گھر گیا اور گھر کا ماحول، ماں کے ہاتھ میں موبائل، بڑے بیٹے کے ہاتھ میں موبائل، بہو کے ہاتھ میں موبائل، سارے فیملی کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو بچے کے ہاتھ میں بھی ایک موبائل آ جائے گا۔ یہ 3 گھنٹے کی تعلیم و تربیت کا اثر چند گھنٹوں کے اندر، چند سیکنڈوں کے اندر برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں پر توجہ نہیں دیں گے، یاد رکھیے ہمارا سماج سدھر نہیں سکتا۔ سماج کو سدھارنے کے لیے گھر سے بنیاد پڑنی چاہیے، ماں باپ کو فکر کرنی چاہیے، ورنہ ایسا ہوگا کہ بچی جوان ہوگی وہ غیروں کے ساتھ بھاگے گی، بچہ جوان ہوگا کسی کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے آئے گا، باپ بوڑھے ہوں گے شکایت کریں گے بیٹا بات مانتا نہیں، بیٹی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت کا نظام نہیں بنایا۔ بچوں کی تربیت کا نظام یہ ہے کہ جب بچہ جیسے ہی چلنے لگے، کھانے لگے، بولنے لگے، ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ بچوں کی فکر کریں، بچوں کے اخلاق کی، بچوں کی تربیت کی۔ اگر یہ فکر نہیں کریں گے اور بچوں کو چائلڈ اسکول کے حوالے کر دیں گے جہاں ننگا پن سکھایا جاتا ہوگا، جہاں کی ٹیچر ننگی ہوگی، جہاں کے ٹیچر بے حیا ہوں گے، ایسے ماحول میں بچے آپ کے آگے چل کر وہ بے حیا ہی بنیں گے۔ یاد رکھیے اگر گھر کے اندر تعلیم بے حیائی کے ساتھ آ رہی ہے تو نسلوں میں بے حیائی چلے گی، اور اگر تعلیم حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ، شرم کے ساتھ، شرافت کے ساتھ آ رہی ہے تو نسلوں میں حیا اور تربیت کا نظام چلے گا۔ آج پورے مسلم سماج کے اندر یہی بیماری پھیل رہی ہے کہ بچے لاؤبالے بنتے جا رہے ہیں، آوارہ ہوتے جا رہے ہیں، بچے ایسے آوارہ کہ وہ باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں، ماں کی بات ماننے کو تیار نہیں، باپ بھی عاجز، ماں بھی عاجز۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ باپ جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو بیٹا باپ کو ڈانٹتا ہے، باپ کے سامنے شراب پیتا ہے، باپ کے سامنے گالیاں بکتا ہے، اور باپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ بچے کو ڈانٹ دے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اس مکتب کے نظام کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھروں کے نظام کو درست کریں، اپنے گھروں کو درست کریں، گھر کے بچوں اور بچیوں پر کڑی نگاہ رکھیں۔ میرا بچہ ٹیوشن جا رہا ہے، میری بچی ٹیوشن جا رہی ہے، اور ورلڈ سروے رپورٹ اس وقت میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ امریکن رپورٹ ایک آئی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ زنا میں جو طبقہ مبتلا اس وقت ہے وہ اسکول کے اسٹوڈنٹس، سب سے زیادہ۔ اگر زنا کہیں عام ہے تو اسکول کے بچوں اور بچیوں میں عام ہے، اور کہاں؟ ٹیوشن سینٹر میں ہو رہا ہے۔ کبھی ٹیوشن ماسٹر بچی کو لے کر بھاگتا ہے تو کبھی کوئی غیر لے کر بھاگتا ہے۔ عادتیں کہاں کہاں بگڑ رہی ہیں۔ بچہ کیوں گیا کہ اتنی دیر سے گھر کیوں آ رہا ہے؟ میری بچی، میری کمائی اتنی ہے، میری بچی کا لباس اچھا کہاں سے ہو گیا؟ میری بچی کے ہاتھ میں اچھا موبائل کہاں سے آ گیا؟ میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں تھا کہ
کہ اس کو اتنا اچھا کپڑا پہناتا, اتنا اچھا موبائل دیتا. آج بچے اور بچوں اور بچیوں کے ہاتھوں میں اچھا موبائل اور ان کا اچھا لباس اور ان کے لائف کا جو اسٹیٹس وہ مینٹین کر رہے ہیں. وہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے فکر کی نہیں کی. گھر کا نظام نہ ہونے کی بنیاد پر کون سا ایسا گھر ہے جو بتا سکے چیلنج کے ساتھ کہ ہمارے گھر میں بچوں کے لیے ہم نے ٹائم ٹیبل لٹکا رکھا ہے کہ یہ پڑھائی کا ٹائم, یہ کھانے کا ٹائم, یہ سونے کا ٹائم, یہ کھیلنے کا ٹائم. ایک گھر پورے علاقے میں نہیں ملے گا جہاں ٹائم ٹیبل کے حساب سے, نظام الاوقات کے اعتبار سے ہمارے بچے زندگی گزار رہے ہیں. اور یاد رکھیے, جس قوم میں بچوں کے لیے نظام الاوقات متعین نہیں ہوگا, جس قوم میں بچوں کے بچپنے پر نگرانی نہیں رکھی جائے گی, وہ قوم پنپ نہیں سکتی. ہوگا, ہمیں دعویٰ ہوگا میرا بچہ پڑھ رہا ہے, کالج پڑھ رہا ہے, انجینئرنگ کر رہا ہے, ڈاکٹری کر رہا ہے, سائنس پڑھ رہا ہے, میتھ پڑھ رہا ہے, جیولوجی پڑھ رہا ہے, بیولوجی پڑھ رہا ہے. دنیا کو پڑھ ڈالے گا لیکن وہ آوارہ بنے گا, وہ ماں باپ کا نافرمان بنے گا, اس لیے کہ ہم نے بچپنے میں اس کی تربیت نہیں کی. اس لیے میرے دوستو, اس مکتب کے اس پروگرام سے ہم سوچیں, ہم تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. میں نے شروع میں کہا تھا میں پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں جہاں جاتا ہوں. جب تک سماج کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا ہم اپنے سماج کو سدھار نہیں سکتے. اور یہ جو ننھے منھے بچے آج نظر آ رہے ہیں, ان کے ایمان کی فکر کرنی پڑے گی, ان کے اخلاق کی فکر کرنی پڑے گی, ورنہ وقت ایسا آنے والا ہے, حالات ایسے آنے والے ہیں کہ ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا. ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا. بچے پڑھ لیں گے, کما لیں گے, لیکن وہ بے ایمان ہو کر ان کا ایمان کہاں بچے گا؟ جب ایمان کے لیے ماحول دیا جائے گا. کون سا ماحول؟ ایمان والا ماحول, اسلامی ماحول. جب تک اسلامی ماحول نہیں بنے گا, جب تک ایمانی ماحول نہیں بنے گا, ایسا معاشرہ اور ایسا سماج کبھی پنپ نہیں سکتا. اسی لیے مسلمانوں کو کلیجے پر پتھر رکھ کر اپنے سماج کے گٹھن کے لیے, اپنے سماج کی اصلاح کے لیے, اپنے سماج کے سدھار کے لیے, اپنے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے ہم مربیوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا. مکتب کے نظام کے ساتھ آپ کے گھر کا نظام میل کھاتا ہو. گھر میں مکتب میں جو بچہ پڑھ کر جائے گا, کھانے کی سنت, سونے کی سنت, اٹھنے کی سنت, مسجد جانے کی سنت, لباس پہننے کی سنت, نماز کے فرائض, زکوٰۃ کے فرائض اور روزے اور دیگر چیزوں کے فرائض اور واجبات, غسل کے واجب, یہ ساری چیزوں کو جب بچہ اور بچی مکتب میں جو سیکھ کر جائیں گے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے گھر کا ماحول ضروری ہے. اگر بچہ یہاں پر پڑھ کر جائے گا لیکن گھر کا ماحول بے دینی ہوگا, بے ایمانی ماحول ہوگا, تو بچہ پڑھ تو لے گا, یاد تو کر لے گا, لیکن وہ عمل نہیں کر پائے گا. عمل کون کرائے گا؟ ماں کرائے گی, باپ کرائے گا, گھر کے مربی کرائیں گے. گھر کے مربی اگر نمازی ہوں گے بچے نمازی بنیں گے, گھر کے مربی اگر اچھے ہوں گے تو بچے اچھے ہوں گے. لیکن اگر بچوں کے سامنے ماں باپ آپس میں لڑیں گے, گالی گلوچ کریں گے, تو بچے کیا سیکھیں گے؟ وہی گالی گلوچ سیکھیں گے. اسی لیے میرے دوستو بزرگوں, اس مکتب کے نظام اور ایک مزاج ہے ہم مسلمانوں کا کہ مکتب میں صرف بچے آئیں پڑھنے کے لیے نہیں. مکتب میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کے امام صاحب کو کہ مکتب کے نظام کو انہوں نے درست کیا. اور زیادہ مضبوط کیجئے کہ مکتب کے نظام میں بڑوں کی تعلیم کے نظام کو شامل کیجئے. جو عمر دراز ہیں, جو پڑھ نہیں پائے تھے آج تک, جن کا قرآن صحیح نہیں, جن کی نماز صحیح نہیں, جن کو وضو اور غسل کے فرائض نہیں معلوم, ان کے لیے بھی نظام الاوقات یہاں بنائے جائیں. عصر کے بعد ہو, مغرب کے بعد ہو, ایک ایک گھنٹہ ہر انسان یہاں پر آ کر تعلیم حاصل کرے. الحمدللہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ نظام بنا ہوا ہے اور مضبوطی کے ساتھ. اور میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں, ایسا نہیں کہ امام صاحب کو آپ کہہ دیں گا فری میں پڑھائیے. فری میں نہیں, بچے پڑھیں گے تو بچوں کو وظیفہ دے کر بھیجیے کہ لے کر جاؤ امام صاحب کے حوالے کرو.
ہر بچہ جب آپ کا انگلش پڑھتا ہے، ٹیوشن جاتا ہے، ایک ایک سبجیکٹ میں اب 500 روپے دیتے ہیں، تو قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم کہ اتنی معمولی ہے کہ آپ 50 اور 100 روپے ایک بچے کے لیے نہیں دے سکتے۔ اگر اس پورے محلے کے اندر ہر گھر کا بچہ اور بچوں کے مربی یہ فیصلہ کر لیں کہ ایک بچے کے لیے کم سے کم میں 100 روپے دیتا ہوں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس علاقے میں بڑا انقلاب آئے گا۔ اسی طرح جو مربی حضرات عمر دراز ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن ان کا قرآن صحیح نہیں، نماز کا علم نہیں، یاد رکھیے بچہ جب عاقل بالغ ہو گیا اس پر نماز فرض ہے، اور جب نماز فرض ہو گئی اس پر تو نماز کے بارے میں مسائل کا جاننا فرض ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض۔ جو نماز جس پر فرض ہو گئی اس کے لیے نماز کا علم حاصل کرنا فرض، جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی اس پر زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا فرض۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، آج کے جلسے سے اگر ہم لوگوں نے یہی پیغام لے لیا اور اپنا نظام بنا لیا تو امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال کا جب جلسہ ہوگا، جس طرح یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنی تعلیمی اس کا مظاہرہ کیا ہے، ویسے اگلے سال انشاءاللہ ہمارے جوان، ہمارے مربی بھی تعلیم و مظاہرہ پیش کریں گے، اور پھر آپ کا بہبل پور گاؤں پورے اڑیسہ کے لیے ایک مثال بنے گا کہ چلو وہاں کے مکتب کو دیکھو کہ جہاں بچے بھی تعلیم و مظاہرہ پیش کرتے ہیں اور مربی بھی کرتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر توجہ دی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔